सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 24 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगले दिन मैं बेदार हुआ तो सूरज काफ़ी चढ़ आया था। फरी हस्बे मामूल गायब थी। मैं नहा धोकर फ्रेश हुआ तो शाइस्ता ने मेरे लिए नए कपड़े बेड पर रखे हुए थे। वो अभी तक घर में थी। मैंने उसके साथ सुकून से नाश्ता किया। अभी मैं चाय पी रहा था कि फरी का फ़ोन आ गया। तैयार हो चुके हो? उसने पूछा। मैंने तो नाश्ता भी कर लिया, मैंने आम से लहजे में कहा। तो बस फिर निकल आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कहाँ मिलना है, उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। हमारी मुलाकात शहर के पोश इलाके में एक बंगले के सामने हुई। वो मुझसे पहले ही पहुंच चुकी थी। मैंने जीप रोकी तो वो अपनी कार से बाहर निकल आई। मैं उतर कर उसके पास गया तो गेट खुल चुका था। हम दोनों अंदर चले गए। वहां इंतहाई खामोशी थी। वो मुझे साथ लिए दूसरी मंजिल पर आ गई। सिवाय सिक्योरिटी गार्ड के मुझे कोई जी रू दिखाई नहीं दिया था। एक शानदार ऑफिस में वो बॉस वाली कुर्सी पर जा बैठी और मुझे सामने बैठने का इशारा किया। ये कहाँ ले आई हो तुम? मैंने बैठते हुए पूछा। ये मेरा ऑफिस है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बगैर लोगों के ऑफिस? मैंने हंसते हुए कहा। यही समझ लो। ये कहते हुए उसने सामने रखे इंटरकॉम पर कॉफी लाने के लिए कहा। फिर अपने मोबाइल पर नंबर पुश किए। उसने स्पीकर खोल दिया था, इसलिए बेल जाने की आवाज आ रही थी। चंद लम्हों के बाद दूसरी तरफ से भारी आवाज में हेलो कहा गया तो फरी ने चंद तमहीदी बातें की, जिससे अंदाजा हो गया कि वो जिले का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर था। सर, जिस कत्ल के बारे में हमारी बात हुई थी उस पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने सबसे काबिल लोग इसकी तलाश में लगा दिए हैं। उन्होंने जाए वारदात से कुछ चीजें इकट्ठी की हैं। बहुत जल्द कोई ना कोई नतीजा सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ से यकीन दहानी करवाई गई तो वो बोली, बज़ाहिर वजह कत्ल सामने नहीं है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द कातिल पकड़े जाएंगे। हम भी अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल, ज़रूर। जो भी आपको मालूमात मिलें हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, दूसरी तरफ से कहा गया। उसी लम्हे मेरे सेल फोन पर मुबश्शर की कॉल आने लगी। मैं उठा और ऑफिस से बाहर चला गया। वहां जाकर कॉल रिसीव की तो वो बोला, ये मैंने अच्छी तरह तस्दीक कर ली है कि तनवीर इसमें मुलव्विस नहीं, बल्कि वो तो खौफजदा है कि असद अब गांव में आ गया है, तो उसका पहला शक मेरी तरफ होगा। उसका खौफजदा होना बनता है, मैंने धीमे से कहा। लेकिन उसने अपने चंद करीबी लोगों से बात की है कि यह कत्ल शहजाद ने करवाया है, उसने बताया। तो मैंने तेजी से पूछा, ये पक्की बात है कि उसने ये बात कही है? बिल्कुल, मैं उन बंदों के बारे में भी बता सकता हूँ, उसने एतमाद से कहा। तो मैं बोला, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे दिमाग में कई बातें चल रही थीं, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और वापस अपने ऑफिस में आ गया। कॉफ़ी पीने के दौरान फरी ने बताया कि उसका यह ऑफिस महज एक जगह है, वरना बहुत सारे हर तरह लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं जो अपने अपने कमरों में बैठे अपना काम कर रही हैं। उसने कहा भी कि मैं तुम्हें ऑफिस दिखाऊं, लेकिन मेरा उस वक्त ध्यान ही कहीं दूसरी तरफ था। मैं वहां से निकलने के लिए पर तोलने लगा और अगले 10-15 मिनट में वहां से निकल पड़ा। मैं सीधा तनवीर के गांव में जाकर उसके घर के सामने रुका। मैंने रास्ते में एहतशाम और आबिद को फ़ोन करके समझा दिया था कि क्या करना है। उनके वहां होने से काफ़ी हद तक हलचल मच चुकी थी। वहां गेट बंद था। मुझे याद आने लगा कि किस तरह एक रात मैं और दीमे ने इस घर में आकर चौधरी करामत को मारा था। मैं जीप से उतरा तो गेट खुल गया। मेरे सामने तनवीर खड़ा मेरी जानिब बड़े गौर से देख रहा था। तभी मैंने कहा, तनवीर, दो हरफी बात करनी है तुमसे। आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। उसने एतमाद से कहा, सच कहोगे ना? मैंने पूछा। बिल्कुल सच कहूंगा, उसने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। तो मैं आगे बढ़ गया। मैं उसके साथ चलता हुआ सहन पार कर गया। बरामदा पार करके एक कमरे में गए तो वहां कोई नहीं था। हम आमने सामने कुर्सियों पर बैठ गए तो वो बड़े धीमे लहजे में बोला, मुझे ताया जी का बहुत अफसोस है और मुझे मालूम है कि तुम्हारा पहला शक मुझ पर ही होगा। मुझसे जैसा चाहो हलफ ले लो, ये काम मैंने नहीं किया। तो किसने किया है? मैंने सुकून से पूछा। तो वो बोला, मुझे रात ये उड़ती उड़ती इत्तला मिली है, ये सब शहजाद ने करवाया है।
कैसे? मैंने उसी सुकून से पूछा। देखें, मैं बताता हूँ। जैसे ही ताया जी का कत्ल हुआ, तब से मेरे करीबी लोगों ने मुझे यही मशवरा दिया कि मुझे तुमसे दुश्मनी नहीं लेनी, बल्कि अगर कोई काम की बात मिले तो ज़रूर तुम तक पहुँचाऊँ, क्योंकि जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते तुम्हारा शक मुझ पर ही रहना है। वो तो ठीक है, लेकिन ये कैसे इत्तला? मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए बोला, वो ही बता रहा हूँ ना। हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका शहजाद से भी ताल्लुक है। उनमें मेरा एक दोस्त है, ये बात उसने मुझे बताई है। वो शहजाद से इसलिए नाराज है कि उसने जो किया गलत किया। पूरी बात बताओ, क्या बताया उसने? मैंने पूछा। शहजाद को यही दुख खाए जा रहा है कि उसकी मंगेतर अब जीशान की बीवी है। फिर इस पर तुमने उसे बिल्कुल अपाहिज करके बिस्तर पर डाल दिया है। उसका कहना यह है कि अगर ताया ना होता तो शायद उसकी मंगेतर की शादी जीशान से ना होती। उसी की शय पर तुमने उसे अपाहिज किया, उसने बताया। किन बंदों से उसने ये काम करवाया? मैंने पूछा। ये तो मुझे नहीं मालूम, वो कोई बाहर ही के आदमी थे। मेरे दोस्त को शक है कि हमारे इलाके में कोई बड़ा आदमी है अब जो उसकी पुश्त पर है, शायद उसी के बंदे थे। उसने लरजते लहजे में बताया। कौन बड़ा आदमी? मैं संजीदगी से बोला। ये मुझे नहीं मालूम, उसने साफ इनकार कर दिया। देख तनवीर, तुम जानते हो, अगर ये इत्तला दुरुस्त हुई तो फिर कभी तुम्हें मुझसे खतरा नहीं होगा। ऐसे ही रहोगे तो मैं तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन अगर गलत हुआ तो? नहीं नहीं असद, जो मुझे मालूम था मैंने वो हरफ बहरफ अमानत समझकर तुम तक पहुंचा दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, उसने यकीन दिलाते हुए कहा तो मैं उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ, मैंने कहा और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। असद, कुछ खा पी लो, लस्सी या चाय, कुछ भी। उसने लजाजत से कहा तो मैं बोला, ताया के कातलों को ठिकाने लगाने के बाद ही तुमसे कुछ पीऊंगा। मैं तनवीर के गांव से अपने गांव चल दिया। मेरी तमाम तर सोचें इसी गिर्द घूम रही थीं कि शहजाद तक कैसे पहुंचा जाए। इसमें कोई शक नहीं कि तनवीर की इत्तला मेरे लिए ट्रैप साबित हो सकती थी, लेकिन अगर ये ट्रैप था तो ये साबित हो जाता कि ताया के कत्ल की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली थी। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया जिसकी तस्दीक सिर्फ एक बंदा कर सकता था, और वो था खलीफा खुदा बख्श। वो मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता बना सकता था। वो पूरे इलाके में शह जोरों को जानता था। कौन किस तरह की सोच रखता है और किसकी जहनीत क्या है, उसे मालूम था। कितने ही नौजवान उसकी शागिर्दी में थे। सो हर तरफ की कोई ना कोई इत्तला उस तक पहुंचती थी। उसका एहतराम करने वाले बहुत सारे लोग इलाके में मौजूद थे। घर के बाहर इलाके के लोग अब भी जमा थे। मैंने जीप घर के बाहर ही खड़ी की और लोगों में आ गया। वहां मुझे खलीफा खुदा बख्श दिखाई नहीं दिया। मैं थोड़ी देर वहां बैठकर खलीफा के घर की जानिब चल दिया। वो घर पर ही था। मैं उसकी ड्योढ़ी में चारपाई पर बैठ गया। बोल पुत्र, कैसे आना हुआ? उसने पूछा तो मैंने तनवीर वाली सारी राम कहानी उसे सुनाते हुए कहा। शहजाद तक पहुंचना है। वो तो अपने घर बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन ये जाल भी हो सकता है। खैर, मैं सोचता हूँ। ये कहते हुए वो एकदम से चौंक गया। लम्हा भर सोचकर बोला, यार वहाँ एक लड़का है फरीद, मेरी बड़ी इज्जत करता है, उससे बात करते हैं। चाचा, अभी बुलवाओ उसे, मैंने बेताबी से कहा। मैं करता हूँ बात, तुम एहतशाम को फ़ोन करके मेरे पास भेजो, वो लाएगा उसे। खलीफा ने कहा तो मैंने एहतशाम को कॉल कर दी। खलीफा ने उससे बात करके कहा, जिम्मे लगा दिया, अब तुम खुद एहतशाम से राब्ता रखना। मैं वहां से उठाया। तकरीबन 2 घंटे बाद फरीद का पता चला कि वो शहर में था। उसके पास बाइक थी। उसने हमें डेरे पर मिलने को कहा। मैं उसी वक्त डेरे पर जा पहुंचा। इंतज़ार, बेचैनी और बेताबी, कहते हैं कि वक्त के थम जाने का नाम है। उस वक्त मेरे लिए भी ऐसा ही था। सपहर होने को थी और मेरी निगाहें डेरे की तरफ आने वाले रास्तों पर लगी हुई थीं। खुदा खुदा करके फरीद हमें आता हुआ दिखाई दिया। वो जब चारपाई पर सकून से बैठ गया तो मैंने मुस्तरिब लहजे में पूछा, यार हमें शक है, ताया जी के कत्ल में शहजाद का हाथ है, क्या कहते हो? असद, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी दुश्मनी शहजाद से है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें कैसे उस पर शक हुआ है। अभी तुमने बात की है तो मुझे एहसास हुआ, ताया जी के कत्ल से एक दिन पहले 2 अफराद उसके यहाँ मेहमान थे। उनके पास वैसी ही जीप थी जिसके बारे में बताया जाता है। चूंकि उस वक्त जहन में कुछ नहीं था, इसलिए कुछ सोचा नहीं। बाद में जब 2 अफराद और जीप का जिक्र सामने आया तो मुझे भी शक हुआ था। उसने तफसील से अपनी बात कह दी।
ظاہر ہے اب جب کہ کھرا یعنی نشاندہی شہزاد کی طرف جا رہا ہے تو اس سے پوچھنا تو پڑے گا، میں نے کہا۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ اسے اٹھانا ہے، میں نے کہا تو وہ تیزی سے بولا، تو اٹھا لو، مگر یہ دیکھ لو اس پر خان رب نواز کا ہاتھ ہے، اس کا بوجھ اٹھا لو گے تو اٹھا لو۔ خان رب نواز؟ پکی بات ہے نا؟ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہی، اس نے تصدیق کر دی۔ فرید، تم یہ جان لو کہ تم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، نہ تم ہم سے ملے ہو اور نہ ہی تمہارا ہم سے کوئی تعلق ہے۔ میں نے کہا، میں سمجھ گیا، ایک لفظ نہیں نکلے گا میرے منہ سے۔ اس نے کہا، بس یہی۔ میں نے کہا تو وہ اٹھ گیا۔ میں نے اسے جانے دیا۔ اس کے لیے میری دھمکی ہی کافی تھی۔ میں خان رب نواز سے مل چکا تھا، میں اس کے پاس فری کے ساتھ گیا تھا، مجھے اس کی طاقت کا بھی تھوڑا بہت اندازہ تھا، یہ بھی جان گیا تھا کہ وہ کتنا منافق تھا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا جب میں شہزاد کے گاؤں جا پہنچا۔ میرے ساتھ احتشام، عابد اور جیپ کا ڈرائیور تھا۔ میں نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ جس گلی میں اس کا گھر تھا اس کے موڑ پر جیپ روک دی گئی۔ میں اترا تو میرے پیچھے عابد بھی اتر آیا۔ اس کے پیچھے احتشام تھا۔ ان کے پاس جدید گنز تھیں۔ میں گھر کے گیٹ پر پہنچا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ سامنے صحن میں شہزاد کے گھر والے بیٹھے تھے۔ برآمدے میں بڑی چارپائی پر شہزاد لیٹا ہوا تھا۔ مجھے یوں اچانک اپنے گھر کے اندر دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ یوں ہی ٹھٹک کر بیٹھے رہے۔ شاید انہیں میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں ابھی کچھ فاصلے پر تھا کہ شہزاد کے بھائی نے اپنی اونچی آواز میں غصے سے کہا، اوئے کہاں منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو؟ کسی کے گھر میں داخل ہونے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ اوئے چپ! اگر اب آواز نکالی تو ہمیشہ کے لیے منہ بند کر دوں گا۔ میں نے اس کی طرف انگلی کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو وہ ٹھٹک گیا۔ اس کا دوسرا بھائی تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور انتہائی صورت سے پسٹل سیدھا کیا۔ میں اس وقت تک اپنی جگہ بدل چکا تھا۔ اس نے فائر کر دیا، جو مجھے نہیں لگا۔ تب تک میں پسٹل نکال چکا تھا۔ فائر کی آواز کی باز گشت میں باہر سے عابد اور احتشام نے یکے بعد دیگرے کئی فائر کر دیے۔ وہ سبھی ایک دم سے خوف زدہ ہو گئے۔ مرنا ہے یا پسٹل پھینکنا ہے؟ میں نے کہا تو اس نے پسٹل دور پھینک دیا۔ اسی وقت شہزاد زور زور سے چیخنے لگا، بچاؤ، یہ مجھے مار دے گا، مجھے بچاؤ۔ میں اس کے قریب چلا گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، خاموش، مجھے مت مارنا۔ اس نے خوف زدہ آواز میں کہا، نہیں مارتا، وعدہ رہا، بس اتنا بتا دو، تمہارے کہنے پر تایا جی کو کس نے مارا ہے؟ بس اتنا۔ مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کہا ہی تھا کہ میں نے اسے کالر سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ وہ زمین پر آ رہا۔ میں اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ خون پھر خون ہوتا ہے۔ اس کے بھائی کا خون جوش مارا، وہ میری طرف بڑھا تو میں نے بلا جھجک اس پر فائر کر دیا۔ فائر اس کے پیٹ کے قریب لگا تھا۔ وہاں موجود بچے اور خواتین چیخنے چلانے لگے۔ تبھی دوسرا آگے بڑھا تو میں نے اس پر بھی فائر کر دیا۔ میں شہزاد کو گھسیٹتا ہوا باہر لے جا رہا تھا۔ باہر سے عابد نے بھی فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ میں اسے گھسیٹتا ہوا گیٹ سے باہر گلی میں لے آیا۔ فائرنگ کی آواز سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ وہاں ان کے لیے نیا تماشا تھا۔ جب تک میں شہزاد کو جیپ تک لایا وہ مٹی میں لت پت ہو چکا تھا۔ میں نے اور ڈرائیور نے اسے جیپ میں ڈالا، پھر اگلے منٹ میں ہم گاؤں سے نکل پڑے۔ میں اسے گاؤں میں لایا تو مکمل اندھیرا ہو چکا تھا۔ اسے جیپ سے اتار کر باہر والے کمرے کے آگے بنے تھڑے پر لٹا دیا۔ وہ میرے سامنے زمین پر پڑا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں تجھے ماروں گا نہیں، بالکل بھی نہیں ماروں گا، بلکہ تیرے سارے خاندان کو مار کر تجھے اکیلا چھوڑ دوں گا۔ تو اپنے مرنے کی دعا کرے گا لیکن میرا انتقام پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ مجھے مار دو، قصور میرا ہے، کسی کو کچھ مت کہنا۔ تم نے کیا سوچ کر تایا جی کو قتل کروانے کی سازش کی؟ میں تیرے خاندان کو کیسے چھوڑوں گا؟ میں مجبور تھا اسد، بہت مجبور، اس نے روہاسا ہوتے ہوئے کہا۔ کیا مجبوری تھی؟ میں نے پوچھا۔ خان رب نواز مجھے مسلسل کہتا رہا کہ مجھے ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ بھلے ہی تم بستر پر پڑے ہو تو میں بندے دے دیتا ہوں۔ علاقے میں دھاک ہونی چاہیے تمہاری۔ اور تم اتنے چھوٹے بچے تھے کہ تم نے اس کی بات مان لی۔ میں نے کہا تو میرے اندر نفرت کی لہر اٹھی۔ میرا جی چاہا کہ اسے ابھی جلا کر خاک کر دوں، لیکن اس طرح میرا انتقام پورا نہیں ہونا تھا۔ مجھے معاف نہ کرو، مجھے مار دو۔ تم مر گئے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، میں تمہیں عبرت کا نشان بنانے والا ہوں۔
میں نے کہا اور پوری قوت سے ٹھوکر اس کی پسلیوں پر ماری۔ وہ کراہ کر رہ گیا، مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ باندھ کر میرے پاؤں پر رکھ دیے۔ میں چند لمحے خود پر قابو پاتا رہا، پھر جیب سے فون نکالتے ہوئے بولا، بول اپنے خان رب نواز کا نمبر، اس سے تو بات کروں پہلے، بول۔ میں نے اس کا بتایا ہوا نمبر ملایا، چند لمحوں کے بعد کسی کی بھاری آواز میں ہیلو گونجی۔ خان رب نواز بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا تو میرے لہجے میں حد درجہ حقارت عود کر آئی جو بالکل فطری تھی۔ ہاں مگر تم کون ہو؟ اس نے دبے دبے غصے میں پوچھا۔ وہی جس کے تایا کو تم نے قتل کروا دیا۔ میں نے اسی انداز میں کہا، اوہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسے کسی بندے کو نہیں جانتا۔ اس نے ایک دم سے محتاط ہو کر کہا، لیکن میں تمہیں جان گیا ہوں، تم خود کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو، ہوگے بھی، تمہیں شاید میرا نہیں پتا، تم نے نہ جانے کیا سوچ کر میرے تایا کو قتل کروایا، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم اب تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تم میں اگر ذرا سا بھی دم ہے نا، آ جاؤ، میں شہزاد کو پکڑ چکا ہوں، اسے چھڑوا کر لے جاؤ، آ جاؤ۔ آخری لفظ کہتے ہوئے میرا لہجہ انتہائی سرد ہو چکا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اگلے ہی لمحے اس تک پہنچ جاؤں اور اسے بتاؤں کہ میرے اندر کیسی آگ لگی ہوئی تھی۔ میرا کسی شہزاد سے کوئی تعلق نہیں، وہ صاف مکر گیا۔ اوئے بے غیرت، تھوڑا حوصلہ کر، لے اپنے باپ سے بات کر۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسپیکر آن کیا اور شہزاد کے چہرے کے پاس فون کرتے ہوئے بولا، بول اوئے۔ ہیلو، شہزاد نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تم کہاں ہو؟ اس نے پوچھا۔ مجھے اٹھا لایا ہے، مجھے بچاؤ، اس نے بے بسی سے کہا۔ میں تمہیں جانتا بھی نہیں، اس نے کہا تو میں بولا، میں اب تمہیں جان گیا ہوں، اب بچ جانا میرے قہر سے۔ اس نے آگے بات نہیں سنی، فون بند کر دیا۔ سن لیا، اب وہ تم سے، تیرے غلیظ وجود سے بھی انکاری ہے۔ یہی ہوتی ہے تم جیسے لوگوں کی اوقات، میں نے نفرت سے کہا۔ ایسے میں ذیشان باہر آ گیا، ارد گرد کے لوگ کافی سارے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میرے گھر والوں کو اب علم ہوا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ یہ اسے کیوں؟ ذیشان کہتے کہتے حیرت سے رک گیا۔ یہ ہے تایا جی کا قاتل، میں نے نفرت سے کہا۔ یہ ہے؟ ذیشان یوں گنگ ہو گیا جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ کتنی دیر تک وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ تبھی میں نے شہزاد کے پاس بیٹھ کر کہا، دیکھ بھائی بات سن، تم نے جو بے غیرتی کرنی تھی کر لی۔ میں تمہارے خاندان کو صرف ایک ہی صورت میں چھوڑ سکتا ہوں، اور وہ ہے کہ تم پولیس کے سامنے خان رب نواز کا نام لے دو، جو سچ ہے وہ بول دو۔ یہ مت سمجھنا کہ عدالت میں جا کر مکر جاؤ گے۔ اب وعدہ خلافی کرو گے تو صرف تم کرو گے۔ میں میں بتا دوں گا، اس نے تیزی سے کہا۔ چل ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ تو اسے اب تک رکھا کیوں ہوا ہے؟ ذیشان نے پوچھا۔ صبر، میں جو کر رہا ہوں کرنے دیں، میں نے کہا اور تھانے فون کر دیا۔ جب میں فون کر رہا تھا، اسی دوران ایک فون مزید آنے لگا تھا۔ میں واپس کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دوبارہ کال آ گئی۔ دوسری طرف فرید تھا، اس نے تیزی سے بتایا، گاؤں سے کافی سارے لوگ نکلے ہیں، اب پتہ نہیں ان کے کیا ارادے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ میں دیکھ لوں گا، تمہارا شکریہ۔ لیکن تم مجھے یہ بتاؤ، وہاں تمہارے گاؤں میں پولیس آئی تھی؟ نہیں، مگر زخمیوں کو ہسپتال پہنچا دیا ہے، اس نے بتایا۔ اوکے ہو گیا، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ خان رب نواز کا شمار ہمارے علاقے کے ان با اثر لوگوں میں ہوتا تھا جن کی پہنچ اور رسائی بہت اوپر تک تھی۔ وہ ایک خوشحال زمیندار تھا، کئی مربع زمین کا مالک تھا۔ اس کا یہ اثر و رسوخ یوں ہی نہیں بن گیا تھا، بلکہ یہ طاقت اسے وراثت میں ملی تھی۔ وہ قیام پاکستان سے پہلے کے زمیندار تھے۔ اس کا باپ ایک روایتی زمیندار تھا جس کا سارا اثر و رسوخ تھانے کچہری تک تھا۔ اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو اپنے زیر اثر رکھتا تھا۔ ایسے لوگ کبھی بھی جرائم کی سرپرستی سے نہیں بچ سکتے، اس لیے اپنے مخالفین کو قابو میں رکھنے کے لیے چوری چکاری اور رسہ گیری کرواتا تھا۔ وہ اس دنیا سے چلا گیا تو خان رب نواز نے باپ سے آگے بڑھ کر ہر طرح کے جرائم پیشہ کی سرپرستی شروع کر دی۔ ان لوگوں کی ایک نفسیات ہوتی ہے، ان کے زیر اثر لوگوں میں اگر کوئی تھوڑا سا بھی سر اٹھانے لگے، اسے یہ کچل دیتے ہیں۔ وہ ایک ایسا تناور درخت تھا جو اپنی چھاؤں میں کسی کو پھلنے پھولنے نہیں دیتا تھا۔ غنڈہ گردی سے اقدام قتل تک، چوری چکاری سے ڈاکہ زنی تک، اور سٹہ بازی سے لے کر منشیات فروشی تک، وہ ہر دھندے میں ملوث تھا۔ اس کے پاس جرائم پیشہ لوگوں کی ایک فوج تھی۔ یہ ساری معلومات مجھے فری نے دی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا تایا جی کے قتل کے پیچھے اصل میں کون ہے، دیکھنا پولیس اس پر ہاتھ نہیں ڈالے گی، اس نے افسردگی سے کہا۔
اچھا ہے وہ ہمارے ہاتھوں ہی اپنے انجام کو پہنچے، میں نے کہا۔ اب اتنی بھی گئی گزری بات نہیں، اسے شاید پتہ نہیں وہ انجانے میں کہاں قدم رکھ چکا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے یہ بندہ ٹھیک نہیں لگا، اس کے پاس لے جا کر تم نے، میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، خیر، اب تمہیں بنا سوچے سمجھے کوئی قدم نہیں اٹھانا، بہت سوچ کے وار کرنا ہے اور کسی بھی غیر متوقع وار سے بچنا بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے دھیمے سے کہا۔ بڑے سعادت مند بچے بن گئے ہو، اس نے مجھے چھیڑتے ہوئے کہا، تو میں بھی مسکرا دیا۔ نہیں، اب میں کچھ اور ہی سوچنے لگا ہوں، میں نے کہا۔ وہ کیا؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ جلدی نظر آ جائے گا، میں نے ہنس کر بات ٹال دی، کیونکہ جو کچھ میرے دماغ میں تھا وہ میں اسے ابھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ رات گئے پولیس شہزاد کو لے کر چلی گئی۔ اس کے گاؤں سے جو لوگ نکلے تھے وہ میری طرف آنے کے بجائے شہر میں ہسپتال چلے گئے تھے۔ میں صبح ہونے تک انتظار کرتا رہا تھا۔ میرے اندر ایک سکون تھا، کیونکہ میں نے تایا جی کے قاتل پکڑ لیے تھے، لیکن ابھی تک وہ لوگ میرے ہاتھ میں نہیں آئے تھے جنہوں نے فائر کیا تھا۔ اب بس ان سے انتقام لینا تھا۔ یہ آگ میرے اندر جل اٹھی تھی۔ میرے سامنے اب کوئی پہاڑ بھی ہوتا تو میں اسے جلا کر خاکستر کرنے کی ہمت رکھتا تھا۔ ارسلان بھائی کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہو گئی تھی۔ شہزاد نے یہ مان لیا تھا کہ یہ قتل اس نے رقم دے کر کروایا ہے۔ اس نے دو نام لکھوا دیے تھے۔ ایف آئی آر میں خان رب نواز کا نام دور دور تک نہیں تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، لیکن اب اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں خود تھانے جانا چاہتا تھا مگر مجھے روک دیا گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اب مجھ پر کسی نہ کسی طرف سے حملہ ضرور ہوگا۔ میں اس کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس شام میں ڈیرے پر تھا، میرے پاس عابد کے علاوہ کبڈی کھیلنے والے کافی سارے نوجوان بیٹھے تھے۔ ہمارے درمیان گپ شپ ہو رہی تھی، ایسے میں علی کی کال آ گئی۔ یار، تایا جی والے واقعے پر بہت افسوس ہوا۔ مجھے اس وقت پتا تھا لیکن تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ اس نے افسردگی سے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں یار، دشمن وار کر گئے ہیں۔ دیکھو، وہاں پر تم خود کو اکیلا نہیں سمجھنا، مجھے وہاں کے بارے میں پوری طرح خبر ہے۔ کوئی بھی جلد بازی مت کرنا، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس، باقی باتیں وہی ہوں گی۔ اس نے کہا تو میں نے پوچھا، کب آ رہے ہو؟ بس ایک دو دن میں، اس نے کہا اور الوداعی باتوں کے بعد فون کال ختم کر دی۔ مجھے پوری طرح احساس ہو گیا تھا کہ میرے ارد گرد مخلص موجود ہیں، لیکن مجھے جو بھی کرنا تھا اپنے بل بوتے پر کرنا تھا۔ اتنی مجھے سمجھ آ گئی تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اس رات بڑے عرصے بعد میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہاں صرف تایا جی کی کمی تھی جس پر میرا دل بھر آیا تھا، لیکن میں نے خود کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے اس کا اظہار نہیں کیا۔ بہت ساری باتیں ہوتی رہیں، تب اچانک ارسلان بھائی نے پوچھا، اسد، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہیں گاؤں میں رہو گے یا چلے جاؤ گے؟ میرا خیال ہے اب اسے کہیں نہیں جانا چاہیے، ذیشان بھائی نے میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ تم نے ایسے کیوں پوچھا ارسلان؟ تائی اماں نے سنجیدگی سے کہا، اس لیے اماں، میں نہیں چاہتا کہ اب ہمارے خاندان پر کوئی افتاد پڑے۔ یہاں ہمارے ارد گرد کون دشمن ہے اور کون دوست، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں اب اپنا خیال خود رکھنا ہوگا۔ اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا تو بابا نے محبت سے کہا، اوے پتر، میں ہوں نا ابھی، دشمن انجانے میں وار کر گیا، گھٹیا تھا۔ اب محتاط رہیں گے اور صرف اپنا بچاؤ ہی نہیں کرنا، دشمن کو بتا بھی دینا ہے کہ ہم ہیں، فکر نہ کر، میں ابھی بیٹھا ہوں۔ میں آپ ہی کی فکر کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ میری فکر چھوڑ، خود کو مضبوط کر، بابا نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ سب کی باتیں ہو جائیں تو مجھے بتائیں، پھر مجھے بات کرنی ہے۔ اچانک بھابھی رضیہ نے کہا، تمہیں کیا بات کرنی ہے؟ تائی نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اسد کی شادی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس نے بڑے چاؤ سے کہا تو سبھی نے میری طرف دیکھا۔ اگر کوئی پسند ہے تمہاری تو بتا دو، ہم وہاں، بھابھی نے کہنا چاہا تو میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابھی، تمہارے سامنے ہی ہے۔ یونیورسٹی سے نکلا بھی نہیں تھا کہ ان چکروں میں پڑ گیا، کیا سوجتی ایسی باتیں؟ میں انہی چکروں سے نکالنے کے لیے ہی تو تمہیں ان ریشمی زنجیروں میں باندھنا چاہتی ہوں۔ تو پھر میں دیکھوں کوئی لڑکی؟ بھابھی سلمہ نے جلدی سے کہا۔ تم نہیں، میں دیکھوں گی، بھابھی رضیہ نے کہا۔ جب وقت آیا تو میں بتا دوں گا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ تو چند لمحے خاموشی چھا گئی، تبھی ذیشان بھائی نے کہا، میری ایک تجویز ہے، اگر سب مانے تو۔ بولو، بابا نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس وقت چاچا کا سایہ ہمارے سر پر ہے، ہمیں مان ہے اس پر،
یہی ہمارے بزرگ ہیں۔ ارسلان ہے، یہ اپنی کھیتی باڑی کرے، ساری دیکھ بھال کرے، اب میں ٹھیک ہوں۔ میں اس کا ساتھ دوں گا، لیکن اسد اب جو مرضی کرے، ہمیں اسے کسی بھی معاملے میں مجبور نہیں کرنا۔ وہ اس وقت دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ ہم کسی بھی طرح اس کے پاؤں کی زنجیر نہ بنیں، بلکہ اس کی پشت پر کھڑے ہوں۔ ہم پہلے کون سا ایسا، ارسلان نے کہنا چاہا، لیکن ذیشان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جو بھی ہے، ہمیں کہیں بھی اسد کی مجبوری نہیں بننا۔ جیسا تم چاہو۔ اس نے گویا اس کی بات مان لی۔ سن پتر، تائی اماں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے ان کی طرف دیکھا، میں خاموش رہا تو وہ کہتی چلی گئیں، تیرے تایا نے اپنی جتنی زندگی گزاری ہے، وہ پوری آنکھ کے ساتھ گزاری ہے۔ نہ کسی کا حق چھینا اور نہ کسی کا حق مارا، کسی پہ ظلم نہیں کیا اور نہ کبھی کسی کی بات سہی، اور تیرا باپ بھی اسی طرح اپنی حیاتی گزار رہا ہے۔ ہم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ میں چاہتی ہوں ہماری اولاد بھی اسی طرح جیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا تو کسی سے دب کر بھی نہیں جینا۔ جی تائی اماں، ہم اسی طرح جئیں گے جیسے آپ چاہتی ہیں، میں نے ادب سے کہا۔ تو بس پھر، جو تیری مرضی ہے وہ کر پتر، ہمارا سب کچھ تیرا ہے۔ تائی اماں نے مان سے کہا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ سب مجھے حوصلہ دے رہے ہیں۔ وہ مجھے کہیں بھی کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ وہ پہلے بھی تو میری ہی مانتے تھے۔ اس سے مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ انہیں اپنی حفاظت کا کس قدر خیال ہو گیا تھا۔ بظاہر یہ عام سی باتیں تھی، لیکن اس سے میرا دل بہت بڑا ہو گیا۔ علاقے سے تعزیت کرنے والوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ جب سے علاقے میں یہ بات پھیلی تھی کہ میں نے اتنی جلدی اصل قاتل پکڑ لیے، تو اس پر نہ جانے کیا کیا افسانے بننے لگے تھے۔ میرا سارا دھیان ان لوگوں کی طرف تھا جنہوں نے میرے تایا جی کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ تو معلوم تھا کہ خان رب نواز ان لوگوں کے بارے میں جانتا ہے، لیکن وہ یوں ہی تو بتانے والا نہیں تھا۔ میں نے اپنے ذرائع آزمانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ خان رب نواز میری طرف سے بہت زیادہ محتاط ہو چکا ہے۔ اسے یہ خوف تھا کہ میں اس پر وار ضرور کروں گا۔ اس کا یہ خوف بے جا نہیں تھا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ وہ مجھے کہیں بھی مل سکتا ہے اور میں اس پر ہاتھ ڈال سکتا ہوں، تو میں کبھی بھی خاموش نہ بیٹھتا۔ میں اس پر وار کرنا چاہتا تھا، لیکن میری کوشش بارآور نہ ہوئی۔ مجھے پتا چلا کہ وہ چند دن کے لیے کہیں چلا گیا تھا۔ اس دن میں اکیلا ڈیرے کی طرف جا رہا تھا۔ کچی سڑک ہونے کے باعث جیپ کی رفتار آہستہ تھی۔ پیسنجر سیٹ پر میرا لوڈڈ پسٹل پڑا تھا۔ میں نے خان رب نواز کے ایک ملازم کو اپنے ایک دوست کے ذریعے بھاری لالچ دیا تھا کہ وہ مجھے صرف ان بندوں کے بارے میں بتا دے جنہوں نے تایا جی پر فائر کیا تھا۔ میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کیا جواب دے۔ اگر اس کا جواب مثبت ملا تو وہ ہمیں بتانے پر تیار ہو گیا تو معاملہ ہی سیدھا ہو جاتا، لیکن اگر اس نے اپنے مالک سے وفاداری کی تو پھر کچھ دوسرا حل سوچنا پڑے گا۔ دو تین آپشن میرے دماغ میں تھے۔ اب میرے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے دشمن ختم ہو چکے تھے۔ میرے سامنے اس علاقے کا تگڑا دشمن تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جو چاہتا تھا علاقے میں وہی کچھ ہوتا تھا۔ وہ طاقت کے ساتھ ایک سازشی دماغ بھی رکھتا تھا۔ جیپ ہچکولے کھاتے ہوئے جا رہی تھی کہ ایسے میں میرا فون بج اٹھا۔ وہ اجنبی نمبر تھا۔ میرے ہیلو کے جواب میں دوسری جانب سے ندیم عرف دیمے کی آواز آئی تو میں دھاڑتے ہوئے بولا، اوئے کہاں مر گئے ہو؟ بس صبر کر، تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں تیرے پاس۔ تو ہے کہاں اس وقت؟ میں نے پوچھا۔ شہر سے گاؤں کے لیے نکلنے والا ہوں، اس نے بتایا۔ میں لینے آ جاؤں تجھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، بلکہ تو تیار رہنا، میں سیدھا تیرے پاس آؤں گا، وہیں سے ہمیں کہیں جانا ہے، اس نے بتایا تو میں بولا، چل پہنچ پھر، میں ڈیرے پر تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے اس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اگرچہ میں خالد سے بھی رابطے میں تھا، لیکن وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ندیم نے میرا ہر جگہ ساتھ دیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں مجھ تک پہنچ گیا۔ وہ بائک پر آیا تھا۔ اس بار جب وہ میرے سامنے آیا تو کافی حد تک نکھرا ہوا تھا۔ اس نے مونچھیں بھی ہلکی کر لی تھیں اور بال بھی کسی پڑھے لکھے بندے کی طرح بنوا لیے تھے۔ وہ میرے سامنے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، چل نکل، تجھے کسی سے ملوانا ہے۔ کس سے بھائی، کچھ بتاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھے مل جائے تو سب بتا دوں گا۔ میں پچھلے 3 دن سے اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں، اس نے دھیمے سے لہجے میں بتایا۔ یار اتنا تجسس کیوں پھیلا رہے ہو؟ میں نے اکتاہٹ سے پوچھا۔ یار میں تجھے راستے میں بتاتا ہوں، چل اٹھ۔
उसने कहा और इज़्तिरारी अंदाज में उठते हुए अपनी जेब में हाथ डाला, सिगरेट का पैकेट निकाल कर उसमें से सिगरेट लिया, फिर लाइटर से जलाकर गहरा कश लेकर धुआं फिजा में उड़ा दिया। मैं उसकी इस तरह की हालत से समझ गया कि वो ज़हनी तौर पर काफ़ी मुस्तरिब है। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए और उठ गया। हम पक्की सड़क पर आ गए तो उसने सामने देखते हुए कहा, जिस दिन तुमने शहजाद को पकड़ा था उसी वक्त मैंने उसके गांव में अपने जानने वाले से राब्ता किया। उसने बंदों का हुलिया वगैरह बताया तो मैंने उसे खोज पर लगा दिया। वहीं से मुझ पर एक बड़ा इंकशाफ हुआ। वो क्या? मैंने तेजी से पूछा। ये बंदे किसी दूसरे इलाके से नहीं हैं, यहीं के हैं। वो सकून से कहीं छुपे रहते हैं। जब कोई भी वारदात करनी होती है तो वो करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो मुझसे सब्र नहीं हो सका। इसमें इंकशाफ वाली कौन सी बात है? ओए सुन ना, उसने सकून से कहा। 2 बरस पहले भी उन्होंने इसी इलाके में एक कत्ल किया था। बिल्कुल नौजवान लड़का मारा था उन्होंने। उसकी नई नई शादी हुई थी, यही कोई हफ्ता 2 हफ्ते हुए थे शादी को। वो लड़की वापस अपने माँ बाप के पास नहीं गई, यहीं अपने ससुराल में ही रह रही है। हमें उससे मिलना है। उससे मिलने का फायदा? वो उन बंदों के बारे में अंदाजा रखती है। तो इसमें इतना हलकान होने की क्या जरूरत है? सीधा उससे जाकर पूछते हैं। नहीं सोने, तुम नहीं जानते उसके बारे में। वो अपनी खेती बाड़ी खुद करती है। छोटे मोटे बदमाश उसने सारे ठप दिए हैं। अब वो बड़ी गेम में है, इसलिए मैं मोहतात होकर मिलने की बात कर रहा हूँ। मुझे उसका एतमाद लेने के लिए मुसलसल 3 दिन लगे हैं, तब जाकर वो मिलने पर राजी हुई है। ऐसी भी क्या बात है उसमें? मैंने सरसराते हुए पूछा। ये तो मिलने पर पता चलेगा, वो हमारे काम की है भी या नहीं, मगर मिलने में कोई हर्ज नहीं। उसने आखिरकार अपना मुद्दा बयान कर ही दिया। मैंने उस पर मजीद बात नहीं की और जीप दौड़ाता चला गया। वो हमारे गांव से जनूब की तरफ कोई 10-12 किलोमीटर दूर के फासले पर रहती थी। मैंने उसके बारे में सुना हुआ था कि इस तरह की कोई धड़ल्ले की औरत रहती है। क्या है, क्यों है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, मैं पहले इस इलाके से कई बार गुजरा था, लेकिन कभी भी उसके बारे में तजस्सुस नहीं हुआ था। वो देखो, वो है उसका घर। नदीम ने उंगली के इशारे से मुझे बताया तो मैंने पूछा, तुझे कैसे पता? ये मेरे पास उसके घर की तस्वीर है फोन में। उसने कहा तो मैंने देखा। पक्की सड़क से बाएं जानिब एक सोलिंग उतर रहा था। तकरीबन 4 एकड़ के बाद एक बड़ा सा घर था, जैसे अमूमन देहातों में होता है। उस पर पीला रंग था, दूसरी मंजिल पर सफेद धारियां थीं। बिल्कुल ताज़ा रंग किया हुआ था। मैंने जीप सोलिंग पर डाल दी। सामने स्याह लकड़ी का फाटक था, जो थोड़ा सा खुला हुआ था। घर के इर्द गिर्द थोड़े फासले पर लहलहाती फसलें थीं। जैसे ही गेट पर जीप रुकी, चंद लम्हों में गेट खुल गया। सामने बड़ा सारा पुख्ता सहन था। हम दोनों जैसे ही जीप से उतरे, सामने बरामदे में मौजूद दरवाजा खुला और एक लंबे कद की जवां साल औरत बरामद हुई। पहली निगाह में उसे औरत कहने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन वो लड़की भी नहीं थी। वो औरत और लड़की के दरमियान की उम्र की थी। उसके गुलाबी चेहरे पर पुख्तगी थी। उसकी आंखों में रोब के साथ एक जलाल था। उसके देखने में बड़ी काट थी, जैसे वो निगाहों ही निगाहों में सामने वाले को निगल लेगी। पतले होंठ और तीखी नाक, गोश्त से भरी हुई ठोड़ी, उस पर स्याह तिल, चौड़े शाने, भारी सीना, पतली कमर के साथ वो ज्यादातर अपने आप को एक बड़े से आंचल में छुपाए हुए थी। वो निगत बीबी उर्फ नग्गो थी। नदीम ने दूर ही से उसे सलाम किया तो वो अक्खड़ लहजे में जवाब देकर बोली, तुम में से नदीम कौन है? मैं हूं जी, उसने तेजी से कहा। तो इसका मतलब है कि तुम असद हो, जिसकी धूम मैं आजकल सुन रही हूँ। ये कहते हुए उसके होंठों पर मौहूम सी मुस्कुराहट आई। उसने मुझे सर से पांव तक देखा, फिर होले से बोली, आओ अंदर बैठते हैं। हम उसके साथ अंदर कमरे में जा बैठे। वहां नरम सोफे धरे थे। वो बिल्कुल हमारे सामने बैठ गई। कुछ देर इधर उधर की बातों में गुजर गई। इस दौरान में हमारे सामने एक मुलाजिम मशरूब रख गया। वो हमारे सामने वैसे ही पड़ा रहा। तभी वो बोली, हाँ भाई नदीम, किस सिलसिले में मुझसे मिलना था? मुझे लगा ये महज एक तमहीदी जुमला था, वरना वो जानती थी कि हम उससे क्यों मिलने आए थे। हमें शक है कि असद के ताया जी के कातिल वही हैं, जिन्होंने आपके शोहर इनामुल हक को कत्ल किया था। तुम लोगों को तो शक है, मगर मुझे यकीन है, उसने दो टोक लहजे में कहा। वो कैसे? मैंने बेसब्री से पूछा तो उसने गौर से मेरी तरफ देखा, फिर पुरसकून लहजे में बोली, मैं उन्हें जानती हूँ, और जिसने तुम्हें मेरा बताया है ना,
وہ بھی انہیں اچھی طرح جانتا ہے کہ وہی دونوں میرے شوہر کے قاتل ہیں۔ اس پر میں نے ندیم کی طرف دیکھا تو اس نے حیرت سے پوچھا، وہ چاہتا تو ہمیں بتا سکتا تھا، لیکن اس لیے نہیں بتایا کہ وہ بیچارہ اس گینگ سے دشمنی نہیں لے سکتا تھا، اس کی اتنی پسلی ہی نہیں۔ کون ہے وہ؟ میں نے صاف انداز میں پوچھا تو وہ بولی، اسد، صبر، میں تمہیں بتا کر ہی بھیجوں گی، لیکن صرف نام سن لینا کافی نہیں، ان کا شجرہ نسب بھی سمجھو گے تو پورا پتا چلے گا۔ میں سن رہا ہوں، میں نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بہت گھاگ عورت ہے، ممکن ہے وہ مجھ سے اپنی معلومات کے عوض کچھ منوانا چاہتی ہو، یا جو بھی مقصد ہوگا وہ فوری نہیں بتانے والی تھی۔ مجھے پرسکون دیکھ کر وہ اطمینان سے بولی، کوئی عام بندہ ہوتا تو شاید میں اس سے ملنا بھی گوارا نہ کرتی، لیکن میں تمہارے بارے میں سن چکی ہوں، تمہارا جگرا ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ تمہارا واسطہ کن دشمنوں سے پڑ چکا ہے۔ دشمن تو دشمن ہی ہوتا ہے نگہت بی بی، مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش نہ کرو، جو بات کہنی ہے وہ کرو۔ میں نے ایک دم سے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا تو اس نے نگاہیں بھر کر مجھے دیکھا، پھر بولی، تمہارا مجھ سے یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ اگر میں ان کے بارے میں جانتی ہوں اور وہ میرے شوہر کے قاتل بھی ہیں تو میں ان کا کچھ بھی کیوں نہیں بگاڑ سکی؟ ظاہر ہے تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہوگی، ورنہ کون اتنی دیر؟ نہیں اسد، ایسی بات نہیں، تم ابھی میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ خیر میں تمہیں دیتی ہوں اس کا جواب۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں جب چاہوں ان دونوں کو خود اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی، مگر انہیں مار دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کھیل وہیں کا وہیں رہے گا۔ اس جیسے کئی سارے ہیں، کئی ختم ہو گئے اور کئی نئے پیدا ہو جائیں گے۔ اگر مارنا ہے تو ان کی ماں کو مارو، جو ایسے ناسور پیدا کرتی چلی جا رہی ہے۔ کون ہے ان کی ماں؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا۔ وہی جو تمہارا بھی دشمن ہے، خان رب نواز، اس نے کہا تو اس کے لہجے میں نفرت عود کر آئی تھی۔ میں خاموش رہا۔ میں چاہتا تھا کہ جو اس کے اندر ہے وہ باہر آ جائے۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی، کوئی رد عمل نہ پا کر وہ کافی حد تک دھیمے لہجے میں بولی، وہ اس علاقے میں چھوٹا خدا بنا ہوا ہے، چند منافق قسم کے جرائم پیشہ لوگ اس نے اپنے غلام بنا رکھے ہیں، جیسے وہ چودھری کرامت تھا۔ اس کی کیا اوقات تھی کہ وہ کسی کی ایف آئی آر بھی درج کروا سکے؟ ساری آشیرباد اسی خان رب نواز کی ہوتی ہے۔ کیسے کر لیتا ہے وہ یہ سب کچھ؟ میں نے کھردرے لہجے میں پوچھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ علاقے میں کون سا گھر، کون سا نوجوان سر اٹھا رہا ہے، وہ اسی پر نگاہ رکھتا ہے۔ جس سے وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے، وہ بڑی خاموشی سے اس کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ تم کیسے بچی ہوئی ہو، وہ اگر اتنا ہی طاقتور ہے تو؟ میں نے پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی، پھر بولی، یہی سوال اگر میں تم سے کروں تو؟ ہاں کر سکتی ہو، لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تم اسے اب تک مار کیوں نہیں سکی ہو؟ ہاں یہ سوال بنتا ہے تمہارا، اس نے لہرا کے کہا، جیسے وہ یہی نکتہ مجھے سمجھانا چاہتی ہو۔ میں خاموش رہا تو وہ کہتی چلی گئی، میں مزاحمت کرتے کرتے جب اتنی طاقت میں آئی کہ اسے کہیں بھی مار سکتی ہوں، تو میرے ارد گرد کی مجبوریاں میرے پاؤں کی زنجیریں بن گئیں۔ کون سی مجبوریاں؟ میں نے بے ساختہ کہا تو میرا لہجہ تنزیہ ہو گیا۔ میری طاقت، میرے ارد گرد کے لوگ ہیں، خاص طور پر وہ بچیاں جن کی میں ڈھال بن گئی۔ میری اپنی تو کوئی اولاد نہیں، مگر وہ سب میری اولاد کی طرح ہیں۔ میں جانتی ہوں ایک غریب کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو میں اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے بولا، میں اب تک نہیں سمجھ پایا۔ میرے یوں کہنے پر اس نے ندیم کی طرف دیکھا اور پھر بڑے جذباتی لہجے میں بولی، ندیم، کیا تم نہیں جانتے تمہاری منگیتر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اسد کو نہیں پتا تو بتاؤ اسے۔ میں اب ایسی ہی لڑکیوں کی ڈھال ہوں، انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کر کے انہیں خود مختار بنا رہی ہوں۔ اب تو ایک نگت ہے، کل نہ جانے کتنی ہوں گی۔ یہ میرا وعدہ ہی نہیں، یہ میرا خواب بھی ہے۔ ندیم سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر دکھ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ میں سمجھ گیا تھا وہ اس وقت کرب کی کس انتہا سے گزر رہا تھا۔ اگر واقعی ایسا تھا تو نگہت اس علاقے کی ایک عظیم عورت تھی۔ میں نے انہی لمحات میں فیصلہ کر لیا، اس لیے حتمی لہجے میں پوچھا، کیا چاہتی ہو تم؟ یہ دنیا ہے اسد، یہاں کسی کو بھی سدا نہیں رہنا، لیکن دشمن کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا تھا۔ میں اپنے دشمن کو جان سے مارنے کی قائل نہیں ہوں، ہاں مگر اسے پل پل مرتا ضرور دیکھنا چاہتی ہوں۔
جان سے مار دیا تو وہ ایک ہی بار مر جائے گا، میں اسے روز مارنا چاہتی ہوں۔ اگر تم میں ہمت ہے تو اسے روز مارو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑی ہو جاؤں گی۔ کیا میرے تایا کے قاتلوں تک پہنچانے کی یہی شرط ہے؟ میں نے اس کا لیکچر سن کر دبے دبے غصے میں پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ شرط نہیں، اس نے تحمل سے کہا، پھر ایک طویل سانس لے کر بولی، میں اس وقت تمہاری ذہنی حالت کا اندازہ کر سکتی ہوں، یہ بھی جانتی ہوں کہ تم کس کرب سے گزر رہے ہو، لیکن میں نے جو باتیں کی ہیں اسے نہ صرف سوچنا بلکہ غور بھی کرنا۔ وہ میں کر لوں گا، ان کا پتہ بتاؤ اگر تمہیں معلوم ہے تو۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تو اس کا چہرہ تن گیا، مجھے لگا جیسے میری بات اسے بری لگی ہو۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر عجیب سے لہجے میں بولی، وعدہ رہا، کل کا سورج چڑھنے سے پہلے وہ دونوں تمہارے پاس ہوں گے۔ پکی بات ہے؟ میں نے زور دے کر پوچھا۔ پکی بات، اس نے کہتے ہوئے سر ہلایا تو میں ایک دم سے اٹھ گیا، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، باقی باتیں ہوتی رہیں گی، آؤ ندیم۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور پیچھے مڑ کر دیکھے بنا باہر کی جانب چل دیا۔ ندیم بھی میرے پیچھے آ گیا۔ میں نے جیپ میں بیٹھتے ہوئے ایک اچٹتی ہوئی نگاہ نگہت پر ڈالی جو دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں وہاں سے چلا آیا، میرے دماغ میں ایک طوفان امڈ آیا تھا۔